बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। स्ट्रिक्टली बिजनेस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं हस्ब मामूल, और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है डिज़ाइनिंग एंड बिल्ड सॉल्यूशन ओल्डम और फ्रेंड्स ऑफ पीस लिमिटेड ओल्डम। ये स्पॉन्सर किया प्रोग्राम। और हमारे जो मेहमान हैं आज हमारे दरमियान इंजीनियर मोहम्मद अमजद सिविल इंजीनियर हैं, मौजूद हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग जो है ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हासिल की। इसके बाद आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और सरकारी इदारों के अलावा प्राइवेट इदारों में भी बतौर कंसल्टेंट आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं। और 2008 में रॉबर्ट गार्डियन यूनिवर्सिटी अबरडीन से आपने LLM की डिग्री हासिल की, और जो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है 1979 में हासिल की। इसी तरह आज मैं उनका तारुफ़ करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्राम है उसकी नोयत ऐसी है कि हम अपने मेहमान का अगर बेहतर तौर पे तारुफ़ नहीं करा पाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नाम कमाया है और इन्होंने बरतानिया में, यूरोप में और बहुत से ममालिक में जाकर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और न सिर्फ बरतानिया बल्कि दूसरे मुल्कों में भी आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम मसाइल जो बिल्डिंग से मुताल्लिक हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे और उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं फ़ायदा उठाऊंगा जनाब सिविल इंजीनियर मोहम्मद अमजद साहब की मौजूदगी का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? आप ठीक हैं? पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बिल्डिंग रेगुलेशन क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से सिलसिला शुरू करें, लेकिन दो एक बातें भी ज़रूरी करना चाहूँगा। नाज़रीन, आपने बहुत सी कॉल्स हमें की हैं जिसमें आपने कुछ सवालात भी दोहराए हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप प्रोग्राम में हमें कॉल करके सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी जो गुत्थी है उसको सुलझाएं, आपके मसाइल को हल करें। हमारे बैठने का मकसद भी यही है कि आपके ज़िंदगी में, मामूलात में, आपके अगर कोई आपने कोई जगह ली है, आपने कोई बिल्डिंग ली है, आपने टेक अवे बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, उसमें अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिलेगी। लेकिन आप इसके साथ साथ किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि दीन इस्लाम में भी ये है कि आप 2-4 जगह पर अपनी इंक्वायरी करें, उसके बाद आप फाइनल करें। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहें तो आप 2-4 जगहों पे जाएं और उसकी कोटेशंस वगैरह लें, जहां मुनासिब आप समझें, जो सही तजुर्बाकार हैं, क्वालिफाइड हैं, उनसे काम करवाइए। क्योंकि बिल्डिंग का बड़ा नाजुक काम होता है। अगर थोड़ा सा भी गलत काम हो जाए, काउबॉय की खिदमत हासिल कर लें तो बाद में कौंसल बहुत प्रॉब्लम कर देगी और आपका जो खर्चा हुआ तो अलग, वक्त भी ज़ाया होगा और आपके पैसे का ज़ियान भी। तो बेहतर ये है किसी अच्छे बिल्डर से, किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी अच्छे इंजीनियर से राब्ते में रहें ताकि वो आपकी सही रहनुमाई कर सकें। जी, बिल्डिंग रेगुलेशन के बारे में मैं चाहूँगा कि पहले तो मैं गुज़श्ता प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल जो आम लोगों ने किया वो ये था कि जब हम काउंसिल में केस जमा करवाते हैं तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। जी, यकीनन ये बात सही है। बाज़ काउंसिल्स में काम का रश इतना है कि वो, क्योंकि ये ख़ुसूसन गर्मियों में होता है, काम का रश हो जाता है, ड्राइंग्स लोग ज़्यादा जमा करवाते हैं और काउंसिल्स में देर हो जाती है। बाज़ काउंसिल्स छतों पे चढ़ना आसान होता है, बारिश नहीं होती, ये भी मेन वजह है। ये भी है। आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं और ये अक्सर देखने में आया, ये मेरे तजर्बे में है कि गर्मियों में काम की रफ्तार ज़्यादा होती है और आपको बिल्डर्स नहीं मिलते। सिमिलरली अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट भी मसरूफ़ हैं, प्लानर्स भी मसरूफ़ हैं। जब ये सर्दियाँ शुरू होंगी तकरीबन अक्टूबर या नवंबर में जाके ये काम स्लो हो जाता है। फिर दिसंबर जनवरी में लोग प्लानिंग करते हैं, ड्राइंगें पास करवा लेते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं वक्त की कदर को, वो ये करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो नॉर्मली उस वक्त में डिज़ाइन करवाते हैं। जब मसलन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवा लेते हैं, जो ही मौसम अच्छा होता है वो काम शुरू करवा देते हैं। रही बात काउंसिल्स में टाइम ज़्यादा लेने की, जैसे मैंने बताया कि काम के रश की वजह से ख़ुसूसन गर्मियों में
کونسلز اپنے پروگرام سے بیہائنڈ چلی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک کیس کا فیصلہ انہوں نے 8 ہفتے میں کرنا ہے تو وہ اٹ مے بی 9 ہفتے بھی لگ جائیں. اچھا ایک بات آپ نے کی تھی کہ اگر کونسل کا دیا ہوا ٹائم ہے اس ٹائم میں اگر وہ نہ کرے تو آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا جو پلاننگ ہے وہ پاس ہو گئی. ایسی بات جو اسٹیچوری ریکوائرمنٹ ہے وہ 8 ویک کی ہے. ٹھیک ہے. نارملی 8 ویک کے اندر کونسل فیصلہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا کیس اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جب کوئی اپلیکیشن ہم دیتے ہیں تو اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ویلیڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, کیا کوئی ڈرائنگ میں کمی ہے, کوئی انفارمیشن آپ نے نہیں دی, کوئی رپورٹ آپ نے سبمٹ نہیں کی. تو ایسی صورت میں جب تک وہ سارا کیس مکمل نہیں ہوگا آپ کی اپلیکیشن ویلیڈیٹ نہیں ہوگی, اور اسی میں زیادہ وقت لگتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ کونسل میں اپلیکیشن جمع کروا دیتا ہے, اس کا رائٹ ہے, لیکن اس اپلیکیشن کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہیں وہ عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. وہ جب کونسل کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے تو کونسل انسپیکٹرز چیک کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپلیکیشن کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لگوائیں. اور یہ ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے میں اور جمع کرانے میں جو وقت لگتا ہے اس کی وجہ سے ہماری اپلیکیشن لیٹ ویلیڈیٹ ہوتی ہے. اور جب ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایگزیکٹلی میرے تجربے میں ہے کہ 8 ویک کے اندر اندر ہر اپلیکیشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ ان کے سر پہ بھی کونسل کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے, وہ بھی جلد نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ایسا ہے کہ وہ کام کا رش ہے اور وہ بھی لوگ اپنے رش سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا. جان بوجھ کے نہیں کرتا. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سفارش کر دیں, یہ وہ نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہر کام اپنی روٹین میں ہوتا ہے, کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے اس کا پیٹ پورا کر دیا اگر آپ نے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ پورے ڈاکومنٹس لگا دیے ہیں تو کوئی, میں نے آپ کو جو ٹائم بتایا نا 8 ویک کے اندر اندر یس یا نو میں جواب یقیناً آ جائے گا. دوسری بات جو آپ نے بلڈنگ ریگولیشنز کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا اشارتاً بتایا تھا کہ بلڈنگ ریگولیشنز ایسے قواعد و ضوابط ہیں, بلڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی قاعدہ قانون ہے وہ اس ملک میں تقریباً 12 بکس میں پبلش ہوا ہے. وہ بکس آپ کو ہر طرح کی رہنمائی حاصل کرتی ہیں. پھر کچھ ایسی بکس بھی ہیں بلڈنگ ریگولیشنز کے اوپر جو ان 12 بکس کا خلاصہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے خلاصہ تیار کیا. جی یقیناً آپ کا تو روز کا کام ہے. ہاں, ہم نے نوٹس لیے ہوتے ہیں, ہمارے پاس بکس ہیں, ہم وہاں سے دیکھتے ہیں, کوئی بھی کمی بیشی نظر آتی ہے تو ہم فوراً اس بک کو کنسلٹ کرتے ہیں. ایون جو بکس میں نے آپ کو بتائی تھیں جو بلڈنگ ریگولیشنز کی, جس کو ہم کہتے ہیں اپرووڈ ڈاکومنٹ, کہ ایسے ڈاکومنٹس جو آلریڈی اپرووڈ ہیں کہ یہ بلڈنگ ریگولیشنز کے, کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز بنانی ہے, کسی قسم کا کام کروانا ہے تو آپ ان بکس کو یا ان اپرووڈ ڈاکومنٹس کو دیکھیں. یہ کتابی شکل میں موجود ہیں. مثلا میں کچھ بکس کا نام لیتا ہوں جو اپرووڈ ڈاکومنٹس ہیں, جس میں ایک ہے اسٹرکچرل سیفٹی. اس میں کوئی بھی آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے اسٹرکچر کے بارے میں ساری رہنمائی حاصل ہے. ایک بک میں سب کچھ ہاں دیا ہوا ہے کہ آپ نے جب کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے تو آپ نے لوڈنگ کس قسم کی لینی ہے. یعنی اگر پچڈ روف ہے تو اس کی لوڈنگ کیا ہوگی, اگر فلیٹ روف ہے اس کی لوڈنگ کیا ہوگی. ایک برکس کا جب ہم ایک بیم ڈیزائن کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر ایک ہم نے دیوار کھڑی کی ہوتی ہے, تو ہم اس بیم کے اوپر جو لوڈنگ ہے یا دیوار کھڑی کی ہے اس لوڈنگ کو ہم نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے. فاؤنڈیشن ہم نے کس طرح ڈیزائن کرنی ہے, ریفٹ فاؤنڈیشن ہے, بے شمار قسمیں ہیں فاؤنڈیشنز کی جو لوڈنگ کے لحاظ سے ہم. تو یہ رفلی کتنے پیجز پہ ہے؟ یہ ہر بک جو ہے وہ مختلف پیجز ہیں, ان کا میں صحیح تعین تو نہیں کر سکتا, لیکن اسٹرکچرل سیفٹی کے بارے میں ایک اپرووڈ ڈاکومنٹ بک ہے. پھر دوسری ایک بک ہے فائر سیفٹی. اس میں فائر سے ریلیٹڈ تمام قوانین موجود ہیں. تمام قوانین سے مراد ریگولیشنز موجود ہیں کہ آپ نے اپنی بلڈنگ کو آگ سے کس طرح محفوظ کرنا ہے, کس طرح کہاں کیسے آپ نے ہیٹ ڈیٹیکٹرز لگانے ہیں, اسموک الارمز لگانے ہیں. اگر سٹیئرز ہیں, کمرشل بلڈنگ ہے تو آپ نے اس کو کیسے سیف کرنا ہے. آپ کے دروازے جو ہیں وہ فائر ڈورز ہونے چاہیے, وہ کس جگہ پہ لگنے چاہیے. یہ سارے ریگولیشنز جو ہیں وہ اس فائر سیفٹی اپرووڈ ڈاکومنٹ میں موجود ہیں. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی مکان شروع کیا یا کمرشل بلڈنگ شروع کی ہے تو ایسے میں آپ نے سائٹ پریپریشن کیسے کرنی ہے, یعنی اس جگہ کو آپ نے کیسے صاف کرنا ہے. اگر فرض کیا بلڈنگ کرانی ہے
تو آپ کو پہلے کونسل کو انفارم کرنا پڑے گا. آپ کو پوری اس کی ایک قسم کی سائنس لگانے پڑیں گے کہ بلڈنگ ورک جو ہے وہ ڈسمینٹلنگ ورک ان پروسیس ہے. اس کے ارد گرد آپ کو کچھ سرخ رنگ کے پٹی لگانی پڑے گی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس ایریے میں ہم نے نہیں جانا. تو یہ سائٹ پریپیئر کیسے کرنی ہے یہ ساری کی ساری اس بک میں ہدایات موجود ہیں. سملرلی ساؤنڈ انسولیشن ہے. ساؤنڈ انسولیشن میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں جو ہے بڑی اونچی آواز سے اسپیکر لگا کے گانے سن رہا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے آرام کر رہا ہے. تو ایسے میں آپ نے اپنی بلڈنگ کو کیسے ساؤنڈ پروف بنانا ہے اس کے لیے ساری کی ساری ریگولیشنز اس اپروو ڈاکومنٹ میں موجود ہیں. وینٹیلیشن ہے. وینٹیلیشن میں آپ نے اپنے باتھ روم کی وینٹیلیشن کیسے کرنی ہے, اپنے کچن میں کتنی, ہر کمرے کے سائز کے مطابق وینٹیلیشن. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے, میں معافی چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ان تمام چیزوں کے لیے ڈفرینٹ قسم کے کمپنیز انوالو ہوں گی یا ایک بلڈر جو ہے یا ایک انجینئر جو ہے وہ اس سب چیزوں کو بلڈ کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ موسٹلی ایک پلانر, آرکیٹیکٹ یا انجینئر جو اس فیلڈ میں ہے وہ ان سے واقف ہوتا ہے, ان بلڈنگ ریگولیشن, تمام چیزوں کو مد نظر ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. ہر بلڈر, پلانر, سول انجینئر ان کو جب بھی کام کرواتا ہے تو ان کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن اس میں بھی اسپیشلٹیاں ہیں کہ مثلا میں نے پہلا اپروو ڈاکومنٹ بتایا سیفٹی اسٹرکچرز, تو ایسے میں جو اسپیشلائزڈ پرسن ہے وہ ایک اسٹرکچرل انجینئر ہے. اسی طرح جب میں نے آپ کو بتایا فائر سیفٹی کے بارے میں, تو ایسے میں فائر سیفٹی کمپنیز ہیں جو اسپیشلائز ہیں, جو صرف اور صرف فائر سے ریلیٹڈ ہی کام کرتی ہیں. ان کے پاس لائسنس ہوگا, ان کے پاس ایک قسم کی لائسنس یا ان کی ممبرشپ ہوتی ہے اس ادارے کی جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. مثلا میں سول انجینئر ہوں تو ہماری جو باڈی ہے جو ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے وہ انسٹیٹیوشن آف سول انجینئرز ہیں. اسی طرح آرکیٹیکٹس کو ہے وہ ریبا ہے. اسی طرح فائر سیفٹی کے بارے میں جب ہم کرتے ہیں تو NSI ہے, اور بھی کچھ ادارے ہیں جو اس پروسیس کو یا ان ریگولیشنز کو یا ان پرسنز کو جو پریکٹس کرتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو نالج دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے کیسے فیلڈ میں کام کرنا ہے. اچھا مثال کے طور پر اپنی بلڈنگ لے لی, آپ اس کی تمام تعمیر جو ہے آپ کر رہے ہیں, تو کیا وہ پھر ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی, سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوگی, یا آپ ہی کافی ہوں گے سول انجینئر؟ نہیں, جس میں اگر تو کوئی بلڈنگ ورک اسمال لیول پہ ہے, یعنی جس میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کہاں پہ بلڈنگ ریگولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے کہاں پہ نہیں. لیکن اگر کوئی بگ پروجیکٹ ہے یہاں پہ انوالومنٹ زیادہ ہے ریگولیشنز کو فالو کرنے کی, تو ایسے میں بلڈنگ ریگولیشنز کے ہم پہلے اپروول لیتے ہیں, ان کو ہم اپنے ڈیٹیلڈ پلانز جمع کرواتے ہیں. مثلا اگر آپ چھوٹا سا کام ہے تو ایسے میں آپ کروائیں اور بلڈنگ انسپیکٹر کو بلائیں, یا بلڈنگ انسپیکٹر کو پہلے آپ ٹائم لے کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ میں نے کام کرنا ہے. مثلا ٹوائلٹ ہے, اس میں آپ نے کچھ چینجز کرنی ہے, اپنے گھر میں کوئی ونڈو چینج کرنی ہے یا کچھ چھوٹی موٹی دیوار جو ہے وہ نکالنی ہے, تو آپ بلڈنگ انسپیکٹر سے مشورہ کریں اور یہ کام کر لیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا, یعنی یہ اسٹرکچر کو نہیں چھیڑنا, چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی ایسا اسٹرکچر کا کام کیا جس میں آپ نے دیوار نکال دی, فرض کیا آپ کا دروازہ پہلے 3 فٹ چوڑا تھا تو آپ نے اس کو 6 فٹ کر دیا, یعنی آپ نے اس کی جگہ پہ ونڈو لگا دی. اب ظاہر ہے کہ اوپر جو وال کا لوڈ جو دروازے پہ آ رہا تھا وہ زیادہ ایریے میں اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیلکولیشنز کی ضرورت پڑے گی. ایسے میں ہمیں کونسل سے لازماً اجازت لینی پڑتی ہے. اگر ہم اجازت نہیں لیں گے تو کونسل کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کو فائن بھی کر سکتے ہیں, آپ کا وہ اسٹرکچر ہے اس کو بلڈنگ کو بھی سیل کر سکتے ہیں کہ یہ, اچھا گرا بھی سکتے ہیں. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. پوری بلڈنگ انہوں نے بلڈوزر آیا اور لا کے اس کو گرا دیا, اس لیے کہ وہ کوئی سنوائی نہیں ان کی, پلاننگ پرمیشن نہیں لی ہوئی. ایک دوسرا یہ ہے کہ بلڈنگ ریگولیشنز کے مطابق کام نہیں کیا ہوا. یہ 2 سٹیپ ہیں جس میں بلڈنگ کونسل کسی وقت بھی کونسل کے انسپیکٹرز آتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو ایسے نہیں رہنے دینا, کام سے نہیں وہ روکتے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہ آئے مثال کے طور پہ بلڈوز کر دیا عمارت کو, تو وہ خرچہ کس کو پڑے گا؟ میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ بعض اکثر مالک کو ہی پڑتا ہے وہ سارا اخراجات, لیگل کاروائی بھی اس کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے, یعنی بہت نقصان ہے. تو ایسے میں میرا مشورہ جو ہے وہ تو یہی ہے, اپنے
ناظرین کو کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پلاننگ پرمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر پلاننگ پرمیشن کی ضرورت ہے تو پہلے وہ سٹیپ اٹھائیں. اس کے بعد بلڈنگ ریگولیشنز کی آپ کو یقیناً ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہر کام جو بلڈنگ کا ہے وہ میں نے ایسے کہا نا چھوٹا کام ہے تو اس میں تو ہم بلڈنگ انسپیکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ بڑا کام آتا ہے تو وہاں پہ ہم بلڈنگ یعنی کونسل کو ہم انفارم کرتے ہیں اور ڈیٹیلڈ پلانز جمع کرواتے ہیں ہر چیز کا. مثلا فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن کا سائز کیا ہوگا, موٹائی کیا ہوگی, دیواروں کی موٹائی کتنی ہوگی, انسولیشن ہم نے کتنی ڈالنی ہے, چھت ہے چھت میں انسولیشن کتنی ڈالنی ہے. نئے ریگولیشنز آ جاتے ہیں تو ریگولیشنز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات جو بلڈرز ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ایسے میں وہ لوگ جو ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں یا آرکیٹیکٹ ہیں, انجینئرز ہیں, اس فیلڈ سے متعلقہ ہیں جی, تو وہ ہی جو اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ میں انسٹیٹیوشن آف سول انجینئرز کا ممبر ہوں, تو ایسے میں ہمیں وہاں سے اپڈیٹ انفارمیشن آتی ہے. میں ریفریشر کورس بھی کرواتے ہیں, وہ کورسز ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک, اصل میں اگر چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرز کا ممبر ہوں تو ہمیں لیٹسٹ انفارمیشنز آتی ہیں. ہمارے یہاں منتھلی اجلاس ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں جس میں اپڈیشن جو ہے وہ مختلف امور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اپڈیٹ ہوتے ہیں کہ بھئی نیا ریگولیشنز کیا آئے ہیں, کس طرح ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو ایسے میں کسی بھی باڈی کا ممبر ہونا ہمیں فائدہ مند ہوتا ہے, وہ ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آج آپ نے مجھے امجد صاحب حیران اور پریشان کر دیا یہ بتا کہ بوائلر جو ہے اس کو بھی اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کونسل کی منظوری بہت ضروری ہے. ہمارے تو اکثر لوگ جو کسی کو بھی کاؤ بوائے کو پکڑا اور بوائلر چینج کر دیا اور وہ کام کر رہا ہے. دیکھیں, بوائلر نیا لگانے کے لیے یا چینج کرنے کے لیے یا بوائلر پہ کوئی بھی کام ہے, اگر آپ گیس سیف سے رجسٹرڈ کسی بھی پرسن کو بلا کے کام کرواتے ہیں تو وہ اپروو ہوتا ہے نارمل, کیونکہ وہ جو کونسل سے کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ بوائلر والا کرتا ہے, پھر آپ نہیں کرتے. تو وہ کیسے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آیا آپ رجسٹرڈ ہیں کونسل کے پاس یا نہیں؟ آپ کسی بھی جب بھی کسی بوائلر کا کام کروائیں یا گیس کا کوئی بھی کام کروائیں, ٹھیک, تو ایسے میں اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ رجسٹرڈ اور کوالیفائڈ انسٹالر ہیں. یعنی دوسرے ان ادر ورڈز پہلے یہ کورگی ہوتا تھا, اب وہ گیس سیف ہو گیا ہوا ہے. آپ گیس سیف سے رجسٹرڈ ہیں. اسی طرح اگر آپ نے الیکٹریکل کا کام کروانا ہے, بجلی کا کام کروانا ہے, تو ایسے میں ان کا بھی ایک باڈی ایسی ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو آپ اس سے بھی پوچھیں کہ کہ آپ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اپنے ادارے سے. اب اس میں پھر دو پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ کمرشل ہے, ڈومیسٹک ہے. اور بوائلر جو ہے ڈومیسٹک والا جو بندہ جو انسٹالر ہے وہ کمرشل نہیں کر سکتا اس میں, اس لیے کہ اس کے پاس جو لائسنس ہے وہ ڈومیسٹک ہے صرف. ٹھیک, کمرشل والا جو ہے وہ تو ڈومیسٹک کیونکہ وہ ہائی لیول پہ ہے وہ ڈومیسٹک کر سکتا ہے, لیکن ڈومیسٹک والا کمرشل کام نہیں کر سکتا. ایسے میں لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ بندے کو کسی کو بھی کہا کام خود کر لیا اور بعد میں سرٹیفکیٹ لے لیا, اور جب ایسے میں سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تو ایسے میں بھی بعض اوقات الجھن ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ایک دوسرا آدمی اگر آ کے چیک کرتا ہے یا گیس سیف والے آ کے چیک کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ کام معیار کے مطابق نہیں ہے, تو ایسے میں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی والوں کے پاس کیس چلا جاتا ہے, باقاعدہ کیس کی سنوائی ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے پچھلے دنوں میں ایک ایسے ہی صاحب تھے, انہوں نے کام کروایا اور وہ بوائلر کام نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک دوسرے ایکسپرٹ کو بلایا جو کہ گیس سیف کا ایکسپرٹ تھا. تو گیس سیف ایکسپرٹ نے آ کے دیکھنے کے بعد اس نے کہا جی میں تو کام نہیں اس پہ کر سکتا اس لیے کہ یہ تو کہ آپ نے کام ہی غلط کروایا ہوا ہے. تو ایسے میں انوالومنٹ ہوگی گیس سیف والوں کی بھی, ہیلتھ اینڈ سیفٹی والوں کی بھی ہوگی, اور بالآخر جو بلڈر جس نے بغیر کسی گیس سیف رجسٹرڈ بندے سے کام کروایا تھا اس کو فائن بھی ہوا, جس نے انسٹال کیا تھا بائلر اس کو بھی اور جس بلڈر کے تھرو اس نے کروایا تھا اس کو بھی. اب پریشانی کس کو ہوئی؟ گھر والوں کو ہوئی نا, بالکل, صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ یہ جو ہمارا انسٹالر ہے یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں. تو لہٰذا پہلی چیز جو میں اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کوئی الیکٹریکل ورک کروائیں, گیس کا کوئی کام کروائیں, تو ہمیشہ کسی رجسٹرڈ پرسن سے کام کروائیں. اس کا پوچھ لیں, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھی آپ تھوڑی سی اجرت تو زیادہ ہوگی لیکن ان دا لانگ رن فائدے مند ہے. ہاں, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہی بنتا ہے کہ لوگ تھوڑے پیسوں کے لالچ میں کہ بھی ہماری سیونگ ہو رہی ہے, وہ ایسے لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. تو ایسے میں اگر وہ تھوڑی سی تکلیف کریں یا تھوڑے سے پیسے زیادہ پے کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بندہ رجسٹرڈ ہے, کوالیفائڈ ہے, اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی, تو ایسے میں
महंगा बंदा जो है उसको एंगेज कर लेना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बाद में एक सस्ते- पछतावा हो। बाद पछतावे अच्छा के। हमजा साहब, यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग जाती है और फॉल्ट बॉयलर का होता है, उसने सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो क्या इंश्योरेंस भी जो है उनको मुश्किल में डाल देगी? बिल्कुल मुश्किल में डालेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस उसी वक्त आपकी वैलिड होगी जब आपके पास एक रजिस्टर्ड बॉयलर इंजीनियर ने आपका बॉयलर फिट किया है। ठीक। आपको इस संबंध में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हम अपने नाजरीन के लिए एक अगले प्रोग्रामों में एक बिल्डिंग इंश्योरेंस कंसल्टेंट को बुला रहे हैं जो कि हमें बिल्डिंग से रिलेटेड इंश्योरेंस मैटर्स क्या हैं, कैसे टैकल करते हैं, किस किस्म के फॉल्ट जो होते हैं या बिल्डिंग में आते हैं तो इंश्योरेंस कवर करती है और इंश्योरेंस नहीं कवर करती। तो ये एक अगले प्रोग्रामों में हमारा एक ऐसा प्रोग्राम भी होगा नाजरीन के लिए। ये तो नाजरीन बहुत सूदमंद होगा इंशाल्लाह जब आप एक क्वालिफाइड बिल्डर से मिलेंगे, उनसे कोई ऐसे आपके जहन में सवालात हों तो आप तैयार कर रखिएगा, नोट्स बना रखें, और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह एक कंसल्टेंट हमारे साथ इंश्योरेंस से मुतालिक जो हैं वो भी आएंगे, प्रोग्राम की जीनत बनेगी इंशाल्लाह। ये मालूमाती प्रोग्राम है आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन इतना महव ना हो कि आप हमें कॉल ना करें, अप्रिशिएट ना करें। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर कोई मुश्किल परेशानी है तो आप प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, हमें भी पता लगे कि आप जो हैं हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। कोई सवाल, कोई उलझन आपके जहन में है, बिल्डिंग से मुतालिक है, बिजनेस से मुतालिक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल करें, और एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे, वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे। जी आगे चलते हैं। बिल्डिंग रेगुलेशंस की कब ज़रूरत पड़ती है, ये आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, तो इसमें मैंने बताया कि एक तो बायलर्स के बारे में बड़ी तफसील से बता दिया। दूसरा हम जैसा छोटी सी ब्रेक ले लें जी, और फिर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। बल्कि एक सवाल मैंने और भी करना है, कब ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ नाज़रीन चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे ही साथ रहिए और हमें ही देखते रहिए। जी नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम स्ट्रिक्टली बिजनेस देख रहे हैं, और बताता चलूं कि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशन ओल्डम और फ्रेंड्स ऑफ पीस ओल्डम लिमिटेड। इन्होंने स्पॉन्सर किया है। बिल्डिंग रेगुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। एक सवाल उभरता है कि आप जिस मकान में रह रहे हैं वहाँ पे यकीनन लॉफ्ट होगी, उसके बारे में पूछते हैं। हम जैसा आप हमें मालूमात देंगे कि लॉफ्ट बनाने के लिए हमें कब ज़रूरत पड़ती है, अगर स्टोर बनाना है, अगर वहाँ पे रूम बनाना है या रिहाइश के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो रेगुलेशन वहाँ पे लागू होंगे या नहीं, इजाज़त की ज़रूरत होगी कि नहीं? मैं बता रहा था बिल्डिंग रेगुलेशंस के कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती। ठीक। अब आपने बताया लॉफ्ट का जिक्र किया, तो लॉफ्ट में ये है कि अगर तो आप उसमें कोई विंडो नहीं है, कोई सीढ़ी उसके साथ मुस्तकिल तौर पे नहीं लगी हुई। आम तौर पे लॉफ्ट में हम सीढ़ी लगाते हैं, हटा लेते हैं। ठीक। लेकिन अगर आप मुस्तकिल सीढ़ी लगा रहे हैं, आप मुस्तकिल उसमें एक विंडो निकाल रहे हैं और उसमें बिजली का बाकायदा कनेक्शन दे रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप उसको रहाइश के काबिल बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको उसकी ज़रूरत है, बिल्डिंग रेगुलेशंस की ज़रूरत है। आपको बिल्डिंग इंस्पेक्टर को बुला के चेक करवाना पड़ेगा कि हमने ये काम इसमें चेंजेस किए हैं। इवन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें हम इंसुलेशन का फैक्टर भी देखते हैं कि जो छत होती है, छत के नीचे इंसुलेशन होती है, तो इंसुलेशन की एक मोटाई होती है जो आमतौर पे पुरानी बिल्डिंग्स में 2 इंच या 3 इंच है, लेकिन आजकल जो रिकमेंडेड है वो है 150 मिलीमीटर यानी 6 इंच, और वो भी 2 लेयर्स में हमने डालनी होती है। तो ऐसे में जब आप उस लॉफ्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी भी रहायशी एरिया में या उसको डॉर्मर में, तो ऐसे में हम 4-5 चीज़ें चेक करते हैं या बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं कि इसमें बिल्डिंग रेगुलेशंस की आमतौर पे ज़रूरत होती है। अच्छा, पहले स्टोर पे आ जाते हैं। चलें, स्टोर बनाना, आपके पास फालतू सामान है, आपने ऊपर रखना है, तो ऐसे में अगर आपने परमानेंट सीढ़ी लगा दी है फिर ज़रूरत से पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्टोर अगर बनाया टेम्परेरी सीढ़ी लगा की, तो फिर ऐसे में कोई नहीं। आजकल वो स्प्रिंग वाली जो सीढ़ी होती है ऊपर चली जाती है, फिर वो नीचे खींच देखें वो लेते हैं। मुस्तकिल सीढ़ी, मैंने लफ्ज़ बोला है परमानेंट स्टेयर नहीं, एक ऐसी होती है वो जो स्प्रिंग होते हैं। नहीं, वो तो परमानेंट तो है, लेकिन वो आपने तो उसको फोल्ड किया और ऊपर रख दिया।
वो परमानेंट है? नहीं, वो परमानेंट नहीं है ना, ठीक, वो तो आर्जी सीढ़ी है, ठीक, जिसको आपने यूज़ किया और ऊपर रख दिया, वो तो आपकी लॉफ्ट ही रहेगी। आपने उसको स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया या नहीं किया तो वो तो लॉफ्ट है। लेकिन अगर आपने परमानेंट स्टेयर लगा दिया उसके साथ, और उसके साथ उसमें कोई विंडो वगैरह फिक्स कर दी है रोशनी के लिए, लाइट के लिए, हवा के लिए, तो ऐसे में उस लॉफ्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको बिल्डिंग रेगुलेशंस की ज़रूरत है। आपको बताना पड़ेगा काउंसिल को कि हमने ये तब्दीली की है। अगर एक बल्ब भी लगाना है तो फिर बताएं मुझे, अगर वहाँ नहीं, नॉर्मल तो लाइट होती है ना लॉफ्ट में, लॉफ्ट में लाइट होती है, जी है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, यानी सॉकेट्स लगा रहे हैं, लाइट्स ज़्यादा कर रहे यानी हैं, एक बल्ब की इजाज़त है वो तो है ना, लेकिन अगर आप उसको बाकायदा इसमें ट्यूब लाइट्स लगा रहे हैं, उसके बाद आप उसमें सॉकेट्स लगा रहे हैं या मुख्तलिफ और इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो वो एक रहाइश के काबिल या एक इस्तेमाल एक ऐसा कमरा बन रहा है जो आप इस्तेमाल उसको परमानेंट कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो ऐसे में उसके लिए बिल्डिंग रेगुलेशंस की ज़रूरत है कि आपको बिल्डिंग रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और फॉलो करने में फिर मैं आपको बताऊं कि एक तो वो क़वायद व ज़वाबित हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है उसको कन्वर्ट करने में, दूसरा आपको काउंसिल को भी इन्फॉर्म करना होगा कि हमने ये तब्दीली करनी है और कर रहे हैं, और वो उनसे आपने अप्रूवल लेनी है। अगर आप ड्राइंग्स बाकायदा जमा करवाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ऐसे में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि ये काम जो है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग रेगुलेशंस हुआ है। ऐसे में आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी काउंसिल को, क्योंकि उनके इंस्पेक्टर आते हैं और आपका काम चेक करते हैं, तो काउंसिल अपनी फ़ीस भी लेती है। ड्राइंग्स चेक करने की फ़ीस होती है एक, दूसरा इंस्पेक्शन फ़ीस होती है। जब आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं 24 आवर्स के नोटिस पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर आता है, आपका काम देखता है, अगर गलती है निशानदेही करता है और आपको एडवाइस भी करता है कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करें। अच्छा, थोड़ा सा एक पर्सनली सवाल है, 2 बेडरूम में जी अगर उसकी लॉफ्ट बनानी पड़े तो परमिशन भी साथ, और उसमें अखराजात तकरीबन कहाँ तक उसके हो जाते हैं? देखिए, अगर इसमें पहली स्टेज तो होती है बिल्डिंग, एक कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं मालूम ये करना चाह रहा था जी कि जो लॉफ्ट के मुतालिक बात हो रही है वो तमाम चीजें मंजूर हो गई हैं काउंसिल की तरफ से, ठीक। तो अब उस लॉफ्ट को क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एक बेडरूम है? ये मालूम करना है सबसे पहले चीज़। जी, आप अमजद साहब से बात करें, सिविल इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अप्रिशिएटेबल है कि आप प्रोग्राम में आए हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिएगा। अगर तो आपने उस लॉफ्ट को बिल्डिंग एक रहायशी कमरे में, जैसे मैं बताया ना कि अगर आप बेडरूम है या स्टडी रूम बनाना चाह रहे हैं और आप उसमें विंडो लगा रहे हैं, रोशनी का बाकायदा इंतजाम कर रहे हैं और बाकी सॉकेट्स वगैरह लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको बिल्डिंग रेगुलेशंस की ज़रूरत है। नहीं, उन्होंने इजाजत ले ली है क्या? इजाजत ले ली है, तो ऐसे में चीजें हो गई हैं। हाँ, तो आप काम करवा लें उसमें फिर और तो झगड़ा यहाँ पड़ा हुआ है कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये बेडरूम हो जाएगा, उसमें एक बिस्तर भी है जी, लेकिन टाउन हॉल कहता है कि नहीं ये बेडरूम नहीं है, ये सिर्फ लॉफ्ट है। तो आप इसको जरा क्लियर कर दें। इसमें फिर उसमें दो तीन चीजें और भी आ जाती हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो साइज होता है लॉफ्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इतने हिस्से को, इसका वॉल्यूम इतना है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इतना मसलन एक लिमिट है गालबन 30 मीटर स्क्वायर की, 30 क्यूबिक मीटर की, और एक लिमिट है 50 क्यूबिक मीटर की। अब उसमें अगर आपने बहुत बड़ी लॉफ्ट है उसको उसमें कन्वर्शन किया तो ऐसे में काउंसिल आपको कह सकती है कि ये आपकी एरिया जो या वॉल्यूम है वो ज्यादा है, आप नहीं कर सकते। एक साहब ने वो क्या डोरमर कहलाता है, लॉफ्ट को चेंज किया उन्होंने, एक दीवार सामने खड़ी करके, मैं ख्याल डोरमर ही कहते हैं उसे, डोरमर है इसको। जी जी जी, तो वो बेडरूम वो मान लिया उन्होंने बेडरूम। जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वही दीवार जो छतें जो हैं वो स्लांटिंग हैं और सिर्फ 2 विंडो हैं। एक विंडो है फायर हैजर्ड के लिए कि फायर एग्जिट है कि अगर खुदा न करे आग लग जाती है और मैं वहां उस कमरे में काम कर रहा हूँ तो वहां सिर्फ दरवाजे को उसको खिड़की खोल के मैं इंतजार करता हूँ फायर ब्रिगेड का। दूसरी जो है वो बहुत बड़ी है, वो रोशनी के लिए है जी, और हवा के लिए भी कहना चाहिए। इन दोनों में खास मेरे ख्याल में इसमें जो ना वॉल्यूम की रिस्ट्रिक्शन आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है आपके पास
اور اس سے والیوم اگر زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں پلاننگ پرمیشن کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، پھر بلڈنگ ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. میرے جو میں پرسیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا والیوم زیادہ ہے جو جس کے لیے آپ نے پرمیشن لی، لیکن اس کی وجہ سے وہ کونسل اب آپ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. جب ڈورمر ہوتا ہے تو ڈورمر میں بھی یہ والیوم کی قید ہوتی ہے کہ اگر 30 کیوبک میٹر ہے والیوم اس کا 50 کیوبک میٹر سے لیس ہونا چاہیے. تو ایسے میں پھر وہ اگر زیادہ ہے تو اس کے لیے باقاعدہ پھر پلاننگ پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے شاید کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے. میرا جو مکان ہے اس وقت 3 بیڈ روم ہے، یعنی سیکنڈ فلور پہ. اچھا، یہ جو لافٹ ہم نے چینج کرایا ہے، اس کو کنورٹ کیا ہے، اس کو ملا کے اگر میں بیڈ روم اسے قرار دیتا ہوں تو پھر وہ 4 بیڈ روم کا مکان بن جاتا ہے. جی. تو ٹاؤن ہال جو ہے، کاؤنسل جو ہے وہ مان نہیں رہی ہے، وہ کہتی کہ نہیں لافٹ جو ہے وہ لافٹ ہی ہے. تو ڈورمر آپ نے ڈورمر نہیں اپلائی کیا؟ جی، ڈورمر نہیں اپلائی کیا ڈورمر کے طور پر؟ نہیں، ڈورمر ہے ہی نہیں نا. ڈورمر تو بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے، اس میں تو وہ آپ کو سلانٹنگ چھت جو ہے وہ نکالنی پڑتی ہے. اگر آپ پسند کریں تو پروگرام کے بعد میں آپ ڈسکس مجھ سے زیادہ تفصیل سے کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. اینی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی ہے. انشاءاللہ پروگرام کے بعد، اسی پروگرام کے بعد کر لیں، یا آپ کا نمبر جو ہے آپ حاصل کر لیں. ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ کو نمبر دے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی بات امجد صاحب سے ہو جائے گی تفصیل سے، کیونکہ کچھ میٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وقت کم ہوتا ہے، اس میں پوری طرح ڈسکس نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک تسلی ہوگی جب آپ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تو بلڈنگ ریگولیشنز میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنی چاہوں گا کہ کب ضرورت ہوتی ہے. اب اگلا سٹیپ ہے کہ بلڈنگ میں آپ کو اسٹرکچرل چینج کر رہے ہیں، مثلا آپ دیوار نکال رہے ہیں، اس کے اوپر ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ مانچسٹر سے. مانچسٹر سے. جی بتائیں مسئلہ کوئی؟ لافٹ کا پوچھنا تھا. جی آپ بات کریں جیسا آپ سے. ہاں جی، وہ لافٹ ہمارے گھر میں جو نا لافٹ بنی ہوئی تھی، ہم نے گھر خریدا جی، تو انہوں نے پرمیشن نہیں لی ہوئی تھی. جی، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ پرمیشن نہیں تھی، نہیں لی ہوئی تھی جنہوں نے گھر بیچا ہے. جی جی. تو وہ پرابلم ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ دوبارہ کونسل کو بتایا جائے؟ نہیں، کونسل کو بتایا جائے. اس میں دیکھیں میں نے بتایا نا کچھ بعض اوقات ریسٹرکشنز والیوم کی ہو جاتی ہیں کہ جو آپ ایریا یوز کر رہے ہیں اور کس کے لیے، مثلا چھت ہے، چھت میں ویلیکس آپ نے لگائے ہوئے ہیں روشنی کے لیے، وہ تو اس کی پرمیشن ہے، لیکن اگر آپ ونڈو نکالتے ہیں تو ایسے میں پرابلم ہو جاتی ہے، اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب قواعد و ضوابط کو دیکھتے ہوئے کونسل نے اگر کچھ ڈیسیجن آپ کو دیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اور اس میں فردر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو میرے خیال میں یہ کافی، کیونکہ یہ ہر روم اور ہر گھر کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے کنسرنڈ ہے. یعنی ہر گھر کی چھت ایک اپنے اینگل پہ ہے اور اس کا والیوم ایک اپنی خصوصیت رکھتا ہے جس میں ہم اس کو مد نظر رکھ کے کچھ ڈیسیجن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں پھر میں آپ سے یہ وہی عرض کروں گا کہ پروگرام کے ٹائم کے لحاظ سے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد بات کر لیں تاکہ ہم اپنے جو نا بلڈنگ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں وہ اس کو زیادہ کنٹینیو کر سکیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی تو میں بات کرتا تھا اسٹرکچرل چینج کی. مثلا آپ نے ڈور نکال دیا، اس کی جگہ پہ آپ ڈور ہے 3 فٹ کا، آپ 6 فٹ کی ونڈوز میں فکس کرنا چاہ رہے ہیں، فاصلہ بڑھ گیا. اب وہ 3 فٹ کی جو لوڈنگ ہے اس کو ہم ایک بیم ڈال رہے ہیں جس کے اوپر پورے کا پورا لوڈ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچرل چینج ہے جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے لازماً آپ کونسل کو انفارم کریں. کونسل آپ سے کیلکولیشنز مانگے گی کہ بھئی اس کی کیلکولیشنز دیں ہمیں کہ یہ واقعی جو بیم آپ ڈال رہے ہیں وہ پورا لوڈ لے لے گا. تو ایسے میں کوئی اسٹرکچرل انجینئر ہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے اور وہ آپ کو باقاعدہ دیکھنے معائنہ کرنے اور کونسل کا انسپیکٹر باقاعدہ آئے گا، وہ دیکھے گا
کہ جو اسٹرکچرل انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے وہ کیلکولیشنز کے مطابق نہیں، ہے. پہلے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کونسل کے پاس یا انجینئر کے پاس؟ نہیں، پہلے تو یا آپ کو consultant انجینئر کے سے پاس؟ کیلکولیشنز لینی پڑیں گی. انجینئر سے ڈرائنگ لینی پڑے گی، کیلکولیشنز لینی پڑیں گی. کونسل کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بیم ڈالیں گے، یہ ہم ڈور نکال کے ونڈو کر رہے ہیں، ہم یہ بیم ڈالیں گے اور اس بیم کی یہ کیلکولیشنز ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے انفارم کر دیں. بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، بلڈر کام کر رہا ہے، تو آپ درمیان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بلڈنگ کے اس حصے میں ہم دروازہ نکال کے ہم ونڈو نکال کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں آپ بلڈنگ انسپیکٹر کو بلا کے مشورہ کر لیں، وہ آپ سے فوراً کیلکولیشنز کا کہے گا اور وہ آپ کیلکولیشنز کا مطلب جمع کروا دیں تو وہ عام طور پہ اپروول دے دیتے ہیں. لیکن پہلے ان کا اپروول دینے سے پہلے ان کا یعنی کونسل کا اسٹرکچرل انجینئر ان کیلکولیشنز کو لازمی چیک کرتا ہے کہ یہ آیا یہ اوکے ہیں یا نہیں. لیکن تجربے کی بنا پہ بعض کا بلڈنگ انسپیکٹرز پرمیشن دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنے اسپین کا ہے تو یہ اتنا بیم ہے، تو وہ لوگ کام کر لیتے ہیں اور بعد میں جو ہوتی ہے نا اپروول وہ بعد میں بھی مل جاتی ہے. اچھا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مالک مکان ہے وہ ہیڈک سمجھتے ہیں نا کہ یہ جس کا کام اسی کو ساجے، کہ وہ دے دیتے ہیں کسی انجینئر کو یا کسی کمپنی کو کہ بھئی آپ یہ میرے لیے کر دیں، لم سم جو آپ اجرت بنتی وہ لے لیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسے مختلف کمپنیز ہیں جو پروجیکٹس مینجمنٹ کا کام کرتی ہیں، یعنی آپ کا ڈیزائن سے لے کے کمپلیشن تک آپ کا سارا کام کرتی ہیں. یعنی اس نے پلاننگ پرمیشن بھی لے کے دینی ہے، بلڈنگ ریگولیشنز کی بھی اپروول لے کے دینی ہے، بعد میں سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں. سپوز اگر پرمیشن نہیں ملتی پھر پہلی سٹیج ہے پلاننگ پرمیشن. پہلی سٹیج اگر آپ کو کونسل سے پلاننگ پرمیشن نہیں ملتی یا کوئی آبجیکشن لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم اس کی وجہ سے نہیں دے سکتے ہیں، تو اوپر ایک اور آفس ہے پلاننگ انسپیکٹوریٹ، وہاں پہ ہم اپیل کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہاں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی یا ہمارے اجازت نہیں ملتی، تو ایسے میں اسی پروپوزل کو ہم چینج کر کے کہ جس سے ہمیں اجازت مل جائے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دوران اپلیکیشن کے اپروول کے دوران ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپروول نہیں ملے گی، تو ہم ایسے میں اپلیکیشن ود ڈرا کر لیتے ہیں اور نئی پروپوزل کے ساتھ یا نئی چینج کے ساتھ ہم اپلیکیشن. آپ نے کہا تھا فیس بھی وہی رہے گی؟ ہاں، ایسے میں ایک دفعہ فیس بھی وہی رہتی ہے، کیونکہ اگر چینج نہ ہو یعنی بلڈنگ وہی ہو، مالک بھی وہی ہو، تو ایسے میں وہ فیس ایک دفعہ اسی ہی فیس میں ہم وہ کیس دوبارہ جمع کروا دیتے ہیں. یعنی گنجائش ہے؟ ہاں، گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر مالک چینج ہو گیا ہے یا اسٹرکچر چینج یا مطلب بلڈنگ چینج ہو گئی ہے تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فیس دوبارہ آپ جمع کروائیں. ٹھیک. ویسے ابھی جو کال آئی تھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ انہوں نے تو مکان لے لیا جی، اب لافٹ بنی ہوئی ہے، اب اس کو استعمال بھی نہیں کر سکیں گے پرمیشن کے بغیر. اب اس میں لافٹ میں اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹرکچرل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اسٹرکچرل پرابلم سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو جوائسٹ ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس کو جب یوز کرنا ہے تو کیا وہ جوائسٹ جو ہیں کیا وہ وزن لے سکتے ہیں؟ کونسل نے یہ تو کونسل کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ دیکھے کہ آپ جو اسٹرکچر بنا رہے ہیں یا جس کی اپروول دے رہے ہیں کیا وہ اس کا لوڈ بھی لے سکتے ہیں. اب اگر وہاں پہ پراپر سپورٹ نیچے نہیں ہے، پراپر سائز جوائسٹ کا نہیں ہے، تو کونسل آپ کو کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کی لافٹ کو کنورٹ کرنے کی یا لافٹ کو ایز اے اسٹور لافٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اسٹور کی بھی پرمیشن نہیں دے سکتی؟ دیکھیں، میں نے بتایا کہ جوائسٹ جو اس کے ڈالے ہوئے یا ریفٹرز جو ڈالے ہوئے ہیں اس کے وہ انڈر سائز ہیں، تو ایسے میں تو وہ پھر رسکی ہو جاتا ہے نا کام. تو ایسے میں میری نظر میں تو میں بھی اس میں کچھ ایسا اسٹرکچرل پرابلم ہو کہ جس کی وجہ سے ہم جیسا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی کا کام کروا لیتے ہیں لوگ، مثال کے طور پہ وہ اسٹرکچر کو نہیں چھیڑتے بلکہ بالا ہم کہتے ہیں یہ شتیر سائڈوں پہ دو کی اور اس پہ وزن ڈال دیا اور لکڑی کا کام اسٹور کی جگہ وہ 6 فٹ 8 فٹ کا، تو اس کی پرمیشن لینے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر اسپین بڑا ہے یعنی فاصلہ درمیان کا 2 بالوں کے درمیان میں یا 2 ریفٹرز کے درمیان میں فاصلہ بڑا ہے تو ہم اس کے حساب سے مثلا اگر آپ 6 فٹ کا اگر 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ لیتے ہیں تو کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ بھئی اتنے سائز میں جو عام طور پہ ایک رف ہے کہ جو ایک گھر کا فرض کیا ہے گھر ہے تو گھر کے نارمل ہم لوڈنگ لیتے ہیں
تو ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 انچ بائی 8 انچ کا ڈال دیں یا 2 انچ بائی 8 انچ کا ڈال دیں. میں مثال دے رہا ہوں. ادروائز بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بلڈنگ ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس کی کیلکولیشنز جمع کروائیں کہ 4 میٹر کا جائز ہے تو کہیں گے کیلکولیشنز جمع کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استعمال ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. گھر نہیں ہے، آپ اس کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ کمرشل لوڈنگ ڈیفرنٹ ہے، ڈومیسٹک لوڈنگ ڈیفرنٹ ہے. تو ایسے میں لوڈنگ کا ڈیفرنس جب آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ مثلا آپ کا گھر ہی ہے، آپ اس میں لافٹ میں ہیوی قسم کا سامان رکھ دیں تو ظاہر ہے کہ جو جائز ڈالیں گے وہ انڈر سائز ہیں، وہ لوڈ نہیں لیں گے تو بلڈنگ کے لیے خطرہ ہے. ایسے میں وہ کونسل کہہ سکتی ہے کہ نہیں بھی ہم اجازت دیتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں چاہیے وہی پھر بات کہ کسی ایکسپرٹ کو چیک کروا لیں کہ ہمارے یہ سائزز اوکے ہیں یا نہیں، تو پھر اس کو یوز کریں. جی یہاں پہ پھر وہی پریکٹس میں ایک پرفیکٹ. ہاں جی وہی پریکٹس آ جاتی ہے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہی ان کا روز کا کام ہے. جی اور وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں جی. اور اس کو کوبوائے جاب نہیں کروانی اب بلڈرز کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں اسی ریفرنس سے کہ اس وقت مارکیٹ میں آپ کو بلڈرز سستے سے سستے بھی مل جائیں گے، مہنگے بھی ملیں گے. اب جب ہم بلڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک فیڈریشن آف ماسٹر بلڈرز ایک ادارہ ہے جو بلڈرز کو باقاعدہ رجسٹر کرتا ہے. میں یہاں بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر کسی بلڈر سے کام کروانا چاہ رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بلڈر جو ہے وہ کسی رجسٹرڈ ادارے سے رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن بھی کیا ہے. ایکسپیرینس ہونا کافی نہیں ہے. اس کے پاس ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کام کرواتے وہ بلڈر بن گیا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ یہ ضرور چیک کریں کہ اس کے پاس انشورنس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر انشورنس ہے تو آپ سکھی ہیں. اگر آپ کیونکہ بلڈر تو وہ تو گھر والے پہ آ جائے گا سب کچھ جو مالک مکان ہے. جی کیونکہ وہ تو سارا بلڈر جو ہے وہ لوڈ سارا اس کے اوپر مالک کے اوپر ڈال دے گا یا ان کے درمیان میں اختلافات آ جائیں گے. لہٰذا کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے وقت یا بلڈر کو انگیج کرتے وقت 3-4 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ بلڈر کے پاس انشورنس ہونی چاہیے، بلڈر کوالیفائڈ ہو، بلڈر کسی بھی ادارے سے، بہت سے ادارے ہیں، کسی ادارے سے رجسٹرڈ ہو، کیونکہ جو ادارے ہیں وہ ان بلڈرز کی باقاعدہ تربیت کرتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں نالج میں. تو ایسے میں یہ 4-5 پوائنٹ ہیں جو میں نے کہا کہ ہمارے ناظرین کو ضرور دیکھنا چاہیے بلڈرز کی سلیکشن کے وقت. ہاں اس کو آسان لفظوں میں ایسے کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اس کو وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو بھیجتی ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں. تو اسی طرح یہ بلڈرز کے لیے بھی اور انجینئرز کے لیے سب کے لیے ادارے ضروری کہ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور ان کو وہ اگر مثال کے طور پہ ریفریشر کورس ہے تو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے، ممبرشپ حاصل کرنی چاہیے. تو یہ عوام کا فائدہ ہے. جی تو اگلے پروگرام میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایک بڑے معروف اور بڑے ایکسپرٹ قسم کے بلڈر ہیں جو کہ فیڈریشن آف ماسٹر بلڈرز کے نارتھ ویسٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ہم ان کو بلائیں گے اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنا یہ مقام کس طرح حاصل کیا اور اپنے تجربات سے فائدہ اپنے تجربات ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. اگر ہمارے ناظرین کوئی کوشچن کرنا اور اس سے اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے انشورنس سے متعلق بالکل ہم لائیں گے، وہ بتائیں گے انشورنس کون سی قسم کی انشورنس ہوتی ہے بلڈنگز کے لیے اور ان کے کیا قواعد و ضوابط ہیں. ایکچولی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پبلک کو یا ناظرین کو ایسے علم سے یا ایسے تجربات سے آگاہ کریں. مثلا بلڈنگ ریلیٹڈ جو پروگرام ہے آئی تھنک دس از واحد پروگرام ہے یا واحد ٹی وی چینل ہے جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ورنہ آج تک کسی نے نہیں کیا، کسی بھی چینل نے اس طرف توجہ نہیں کی. اور ڈی ایم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیشہ اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر پروگرام لاتا ہے اور مد نظر رکھتا ہے عوام کے فائدے کو. جی بالکل. امجد صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ پروگرام انشاءاللہ آج ہی کے روز ہوگا 5 بجے منگل کے روز. تو انشاءاللہ آپ اس میں بھی آئیں گے. ایک اور بھی ہمارے مہمان آئیں گے صدیقی صاحب. جی تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہم بات چیت کر پائیں گے کیونکہ ایک ہوتے ہیں 2 11 ہو جاتے ہیں
اور جب ہم 3 ہو جائیں گے تو 33 ہو جائیں گے. مجھے بھی ایکچولی جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے, ان سے تجربہ ہم حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. تو بہت شکریہ جی. ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی ایسے دوست ہوں جو ایکسپرٹ ہوں اپنے وہ آنا چاہیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے جی. اگر آپ آنا چاہیں ہمارے پروگرام میں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے پروگرام میں. پروگرام کی زینت بنیے گا اور انشاءاللہ آپ کے شامل ہونے سے جو تجربہ کار لوگ ہیں پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے. میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ان کالرز کا جو پروگرام میں شامل ہوئے, ہمیں احساس دلایا کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے. ویسے تو ملینز کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جو اس وقت بیٹھے ہمارا ساتھ نبھا رہے ہیں, ہماری معاونت کر رہے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جن کی وجہ سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے, اور ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا بھی شکریہ. ڈیزائن اینڈ بلڈ سولوشن اولڈم اور فرینڈز آف پیس, یہ بھی اولڈم لمیٹڈ, ان دونوں اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے پروگرام کو سپانسر کیا. اپنے میزبان عظیم ملک کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.